अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह ताला हदीस अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पढ़ेंगे। इस हदीस पर मज़ीद तफसील से इंशाअल्लाह बात होगी। पहले हम इसका मतन और इसका तर्जुमा देखेंगे और फिर इसकी शरह करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अन अबी ज़र्रिन अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीमा रवा अनिल्लाहि तबारक व तआला अन्नहु क़ाल। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत बयान की, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से बयान किया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, या इबादी इन्नी हर्रमतुज़्ज़ुल्म अला नफ्सी वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमू। मेरे बंदो, मैंने जुल्म करना अपने ऊपर हराम किया है और तुम्हारे दरमियान भी इसे हराम करार दिया है, इसलिए तुम एक दूसरे पर जुल्म न करो। या इबादी कुल्लुकुम दाल्लुन इल्ला मन हदैतुहु फस्तहदूनी अहदिकुम। मेरे बंदो, तुम सब के सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत दूं, इसलिए मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। या इबादी कुल्लुकुम जाइउन इल्ला मन अतअमतुहु फस्ततइमूनी उतइमकुम। मेरे बंदो, तुम सब के सब भूखे हो सिवाय उसके जिसे मैं खिलाऊं, इसलिए मुझसे खाना मांगो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। या इबादी कुल्लुकुम आरिन इल्ला मन कसौतुहु फस्तक्सूनी अक्सुकुम। मेरे बंदो, तुम सब के सब नंगे हो सिवाय उसके जिसे मैं लिबास पहनाऊं, लिहाजा मुझसे लिबास मांगो, मैं तुम्हें लिबास दूंगा। या इबादी इन्नकुम तुख्तिऊन बिल्लैलि वन्नहार व अना अग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ फस्तग़फिरूनी अग़फिर लकुम। मेरे बंदो, तुम दिन रात गुनाह करते हो और मैं ही सब के सब गुनाह माफ करता हूँ, सो मुझसे मग़फ़िरत मांगो, मैं तुम्हारे गुनाह माफ करूँगा। या इबादी इन्नकुम लन तबलुगू दर्री फतदुर्रुनी वलन तबलुगू नफ़ई फतनफ़ऊनी। मेरे बंदो, तुम कभी मुझे नुकसान पहुँचाने की ताकत नहीं रख सकते कि मुझे नुकसान पहुँचा सको, न कभी मुझे फ़ायदा पहुँचाने के काबिल हो कि मुझे फ़ायदा पहुँचा सको। या इबादी लौ अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्क़ा क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा ज़ादा ज़ालिका फ़ी मुल्की शैआ। मेरे बंदो, अगर तुम्हारे पहले और बाद वाले, तुम्हारे इंसान और तुम्हारे जिन, सब मिलकर तुम में से एक इंतहाई मुत्तकी शख्स के दिल के मुताबिक हो जाए, तो उससे मेरी बादशाहत में कोई इजाफा नहीं हो सकता। या इबादी लौ अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अफजरी क़ल्बि रजुलिन वाहिद मा नक़स ज़ालिका मिन मुल्की शैआ। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे पहले और तुम्हारे बाद वाले और तुम्हारे इंसान और तुम्हारे जिन सब मिलकर तुम में से सबसे फाजिर आदमी के दिल के मुताबिक हो जाएं, तो इससे मेरी बादशाहत में कोई कमी नहीं होगी। या इबादी लौ अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कामू फी सईदिन वाहिद फसअलूनी फ़अतैतु कुल्ल इंसानिन मसअलतहु मा नक़स ज़ालिका मिम्मा इंदी इल्ला कमा यनकुसुल मिग़यतु इज़ा उदख़िलल बहर। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे पहले और तुम्हारे बाद वाले और तुम्हारे इंसान और तुम्हारे जिन सब मिलकर एक मैदान में खड़े हो जाएं और मुझसे मांगे और मैं हर एक को उसकी मांगी हुई चीज अता कर दूं, तो इससे जो मेरे पास है
اس میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا جو اس سوئی سے کم ہوگا جو سمندر میں ڈال کر نکال لی جائے۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایہا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ۔ اے میرے بندو، تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کرتا ہوں، پھر ان اعمال کا تمہیں پورا پورا بدلہ دوں گا۔ لہٰذا جو شخص اپنے اعمال میں نیکیاں پاتا ہے وہ خوب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، اور جو شخص برائیاں پاتا ہے وہ صرف اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ تو یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی کتاب البر والصلہ والآداب میں بیان ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی کتب احادیث میں اس کا ذکر کیا گیا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اسے اپنی کتاب میں بیان فرمایا۔ اسی طرح حافظ ابن رجب الحنبلی البغدادی نے بھی اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں شمار کیا اور اس کی شرح بیان کی۔ دیگر علماء کرام نے بھی اس حدیث مبارکہ کی اہمیت کی وجہ سے اس کی شروحات لکھیں جو ہمیں کتب کی شکل میں، پرنٹڈ شکل میں مل جاتی ہیں۔ حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ دراصل حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی وہ روایت ہوتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف بات کو منسوب کرتے ہیں، اور یہ نسبت دراصل اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی بات کی اہمیت کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے شرف اور اس کی تکریم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حدیث قدسی اور قرآن مجید میں یہ فرق ہے کہ قرآن مجید لفظاً و معناً دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جبکہ حدیث قدسی کے بارے میں بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ معناً تو اللہ کی طرف سے ہے، البتہ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جبکہ بعض دیگر علماء کہتے ہیں کہ اس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت دراصل اس بات کی تکریم کی وجہ سے ہے اور اس کی اہمیت کی وجہ سے ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حدیث مبارکہ جب بیان کی جاتی ہیں تو ان کی ایک سند ہوتی ہے، ان کی ایک چین ہوتی ہے، تو وہ حدیث جو حدیث قدسی ہے اس کو سب سے پاکیزہ سند قرار دیا گیا، کیونکہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی اللہ رب العالمین سے بیان کر رہی ہوتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ دیگر اس کی بہت سی اہمیتیں بھی ہیں۔ مثلاً اس حدیث کے بارے میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ہوا اشرف حدیث لأہل الشام، یعنی اہل شام کی روایات میں سے یہ سب سے عمدہ حدیث ہے، کیونکہ اس کے تمام راویوں کا تعلق شام کے شہر دمشق سے ہے، اور جب کسی حدیث کے راوی ایک جگہ یا ایک شہر کے ہوتے ہیں تو اس کی سند کو زیادہ اعلیٰ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہاں جو استاد ہیں وہ بھی اور جو شاگرد ہیں وہ بھی، ان کی ملاقات زیادہ آسانی سے ہوتی ہے اور ان کی ملاقات ثابت ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ روایت اپنے محاسن کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ اس حدیث کے اشرف ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا، ان کے شاگرد ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ جب اس حدیث کو آگے بیان کرتے تو بڑے ادب کے ساتھ دو زانو ہو کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ چنانچہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے فَقَانَ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ جَسَى عَلَى رُكْبَتَيْهِ۔ تو بہرحال یہ حدیث اپنی سند، اپنے متن، ہر حوالے سے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ ابھی ہم نے جو عربی متن پڑھا، اگر ہم اس پر غور کریں تو اس میں
10 عظیم الشان باتیں بیان کی گئی ہیں. ان کو آپ نکات بھی کہہ سکتے ہیں، جملہ بھی کہہ سکتے ہیں. ان میں سے ایک ایک بات کو لے کر ہم انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل پر بات کر رہے ہوں گے. سب سے پہلی بات یا پہلا جملہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈائریکٹ بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. یعنی پہلی بات جو ہے وہ حرمت ظلم کی ہو رہی ہے کہ ظلم حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر بھی حرام کیا اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام کیا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. یا عبادی کی جو ندا ہے یہ اس حدیث مبارکہ میں 10 بار کی گئی ہے، جو مزید اس کی اہمیت کو واضح کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب 10 دفعہ جو اسلوب ہے جو اللہ نے اختیار کیا ہے یہ دراصل اپنے بندوں کے ساتھ محبت کی علامت ہے، رفق اور نرمی کی علامت ہے، رحمت کی علامت ہے کہ وہ بہت محبت بھرے انداز میں اپنے بندوں کو اپنی اطاعت کی طرف راغب کر رہا ہے. اور عباد کا لفظ جو ہے عبد کی جمع ہے اور عبد میں غلامی پائی جاتی ہے، اطاعت پائی جاتی ہے. تو اس حدیث کو سننے والا، اس کو پڑھنے والا، اس کو پڑھانے والا، ان سب کو اس خطاب کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے ایک عاجز کمزور بندے کی حیثیت میں رکھنا چاہیے جو کہ اپنے رب کی بات کو توجہ سے سن رہا ہو اور اس کو پورا کرنے کے لیے قلبی طور پر، ذہنی طور پر تیار ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مخاطب کر کے جو پہلی خبر دی وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر بات پر قادر ہیں، مگر اس قدرت کے باوجود اللہ نے اپنی ذات سے ظلم کی نفی کی کیونکہ ظلم ایک قبیح فعل ہے، ایک برائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر برائی سے، ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے. قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات سے ظلم کی نفی بیان کی ہے. مثلا سورۃ الکہف میں فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا. سورۃ قاف میں فرمایا وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. سورۃ النساء میں فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر اور خاص طور پر اپنے بندوں پر ظلم نہ کرنا دراصل ان سے محبت کی علامت ہے. اور اللہ کی طرف سے یہ محبت بھری خبر بندوں کے اندر حوصلہ پیدا کرتی ہے اور وہ یہ سوچ کر اچھے اچھے کام کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کے اعمال کا پورا اجر ملے گا اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی ان کی حق تلفی نہیں ہوگی، کوئی زیادتی نہیں ہوگی. پھر چونکہ ظلم ایک قباحت ہے، ایک بری چیز ہے اور ایک عیب ہے، اور اللہ نے اس سے اپنی ذات سے مائنس کر دیا ہے، نفی کر دی ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو صفت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت مانا جائے، اور وہ ہے عدل کی صفت. تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے بلکہ وہ ذات کمال عدل سے متصف ہے، بہت زیادہ عدل کرنے والی ہے. تو وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ عدل کا معاملہ کرتی ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو اور چاہے آخرت میں ہو. اور چونکہ یہ ایک ناپسندیدہ صفت ہے تو
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بھی ظلم کو حرام کیا ہے، چنانچہ فرمایا وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، کہ میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، فَلَا تَظَالَمُوا، تو یہ باب تفاعل سے ہے جس میں مشارکت کا معنی ہے، یعنی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اور یہ جملہ اپنے پیچھے والے جملے کے حصے وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا کی تاکید ہے، یعنی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے. تو اب ہم انسان جو ہیں، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہوئے ظلم کی اپنی ذات سے بھی نفی کریں، اور ہر ممکن کوشش کر کے ظلم کی کوئی بھی شکل ہو اس سے اپنے آپ کو بچائیں. ظلم کی جو سب سے بڑی شکل ہے یا جو سب سے بڑی صورت ہے وہ خود بندے کا اللہ رب العالمین کے حق میں کمی کرنا اور زیادتی کرنا ہے، اور وہ شرک ہے. اس لیے قرآن مجید نے بھی ظلم کو، شرک کو ظلم عظیم قرار دیا. ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ مشرک غیر اللہ کی پرستش کر کے، مخلوق کی عبادت کر کے، مخلوق کو اپنی مشکلات کے حل کا مالک سمجھ کر اللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں گستاخی کرتا ہے. اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو اس روئے زمین پر کیا جاتا ہے. اس لیے ہمارے دین نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہم ہر صورت شرک سے اپنے آپ کو بچائیں. اسی طرح جو کفر کرنے والے ہیں ان کے بارے میں سورۃ البقرہ میں فرمایا والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہیں. وہ رب جس نے انہیں پیدا کیا، جس نے یہ ساری کائنات ان کے تابع کی، جس کی بنائی ہوئی کائنات میں وہ سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، وہ اسی کا انکار کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ظلم ہے. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑے ظلم کے بعد ظلم کی پھر دوسری صورتیں بھی ہیں، اور وہ بھی معصیت ہے، نافرمانی ہے، گناہ ہے. جیسے انسان دوسرے انسانوں پر ظلم کرتے ہیں یا دوسری مخلوقات پر ظلم کرتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم تو قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے، یعنی جو ظلم انسان نے کیے ہوں گے وہ سب اندھیروں کی شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے، جبکہ اس دن انسان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی وہ روشنی اور نور ہوگا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، اور جب اسے اپنی گرفت میں لے لے گا تو پھر نہیں چھوڑے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے کہ جب کہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے تو بے شک اس کی پکڑ بہت ہی دردناک اور شدید ہے. تو انسان ظلم کرتے رہتے ہیں، کبھی اللہ کے حق میں، کبھی اللہ کے بندوں کے حق میں، اور سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا. یہ اللہ کی طرف سے مہلت اور ڈھیل ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ ظلم سے بچنا چاہیے. ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح بخاری کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص نے اپنے کسی بھائی پر کوئی ظلم کیا ہے تو آج ہی اس سے بری ہو جائے، کل قیامت کے دن تمہارے پاس جان چھڑانے کے لیے کوئی درہم و دینار نہ ہوگا، بلکہ تمہاری نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر تمہارے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کے گناہ تم پر توپ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. استغفر اللہ. اسی طرح مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا. تو معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر، خاندان کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی میں عدل اور اعتدال لانا چاہیے،
اور جس کے ہمارے ذمے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان میں کمی نہیں کرنی چاہیے، ان میں ظلم اور زیادتی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر اوقات لوگ ایک کے حق ادا کرتے ہیں تو دوسرا کا حقوق بھول جاتے ہیں، تو یہ اعتدال نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی انسان کی معمولی سی حق تلفی بھی قیامت کے دن بڑی سزا کا سبب بن سکتی ہے۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان بھائی کی بالش بھر زمین پر قبضہ کر لینے والے کے لیے جو سزا بیان کی وہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنی گردن میں 70 زمینوں کا توق لے کر آئے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے ہر امر میں انصاف اور عدل کا پہلو اختیار کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا۔ بے شک عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے قیامت کے دن رحمان کے دائیں طرف نور کے ممبروں پر جلوہ گر ہوں گے، اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، یعنی اللہ کے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں میں اور اپنے اہل و عیال میں اور اپنے تفویض کردہ اختیارات میں عدل قائم رکھا کرتے تھے، یعنی جہاں پہ بھی ان کی کوئی ذمہ داری ہوتی تھی، چاہے وہ فیملی کے اندر ہیں، چاہے وہ کہیں ڈیسیژن میکنگ میں شامل ہیں، یا ان کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے، ایسا عہدہ ہے، ایسی رسپانسبلٹی ہے، تو وہ وہاں پر ظلم نہیں کرتے تھے بلکہ عدل کرتے تھے، انصاف کی بات کہتے تھے، درست بات کہتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 افراد کا ذکر کیا جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص امام عادل ہے، یعنی عدل کرنے والا لیڈر، عدل کرنے والا رہنما۔ تو ہم سب کے لیے حدیث مبارکہ کے پہلے نقطے میں، پہلے جملے میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ظلم سے بچیں، کیونکہ ظلم معمولی نوعیت کی برائی نہیں ہے، بلکہ یہ حرام درجے کی برائی ہے، اسے حرام کیا ہے۔ اور اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے، ہمارے ساتھ ظلم نہ ہو، تو ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی سے بچنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ یا دوسری بات جو بیان کی گئی وہ یہ ہے، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت دوں، بس صرف مجھ ہی سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تو دوسری بات کیا ہوئی کہ ہدایت اللہ سے طلب کرنی ہے۔ اچھا، یہ جملہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر بندے کے اندر گمراہی کا کوئی نہ کوئی پہلو ہے، کیونکہ کیا کہا، تم سب کے سب گمراہ ہو، کیونکہ ہدایت کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ انسان ہدایت پانے کے لیے اللہ کا محتاج ہے، نیز اس تعلیم کا محتاج ہے جسے اللہ نے ہدایت کا معیار قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت سلیم پر پیدا کیا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرتی، ہر جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور مراد ہے فطرت سلیم۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انی خلقت عبادی حنفاء کلہم وانہم اتتہم الشیاطین فاجتالتہم عن دینہم وحرمت علیہم ما احللت لہم وامرتہم ان یشرکوا بی ما لم انزل بہ سلطان۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا، یعنی یکسو مسلمان، اور شیاطین نے انہیں ان کے دین کے بارے میں گمراہ کر ڈالا، جسے میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا انہیں حرام کر دیا، اور انہیں حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ شریک کریں جس کی میں نے کوئی دلیل ہی نازل نہیں کی۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو فطرت سلیم پر پیدا کیا، مگر بعد میں انسان شیاطین کے بہکاوے میں آ کر گمراہ ہو گیا۔ تو فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر حق کو قبول کرنے کی استعداد رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے۔ اب اگر وہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو قبول کر لیتا ہے، انبیاء کی تعلیمات کو اپنا لیتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے ہدایت کی دعا بھی کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی توفیق دے دیتے ہیں، ہدایت سے آراستہ کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ اپنے اندر موجود فطری جو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے، استعداد ہے، اس کو اگنور کر دیتا ہے، اور وحی الہی کو فالو نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کی کوئی تمنا ہے کہ اسے ہدایت ملے، نہ وہ دعا کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے گمراہی کے راستے پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم ہدایت کے لیے اپنے رب کریم کے محتاج ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ کے اندر صراط مستقیم کو بار بار مانگنے کی تاکید کی ہے، جسے ہم دن میں نماز میں ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اور وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ اس دعا کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں۔ اور ہدایت کی جو دعا ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ہدایت کی بس دعا مانگ لیں، بلکہ ہدایت کو طلب کرنا اور پھر اس ہدایت پر ہمیشہ قائم رہنا، یہ دعا بھی ضروری ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے طلب ہدایت کے لیے ان دونوں چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے۔ پھر جب ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت ملتی ہے، جب ہم بار بار مانگتے ہیں، جو ابھی ہمیں حدیث میں کیا کہا گیا کہ مجھ سے مانگو، میں ہدایت دوں گا، تم گمراہ ہو، تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں، تو یہ ہدایت دراصل وہ نور ہے جس کے بغیر انسان اندھا ہے، اور اس ہدایت کو پا کر ہی وہ حقیقی معنوں میں زندہ ہوتا ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، یعنی وہ شخص جو مردہ ہو اور پھر ہم اسے زندہ کر دیں اور اسے نور عطا کر دیں جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، تو کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور کبھی اندھیروں سے نہیں نکل سکتا؟ یہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے آخری نبی تھے، ہدایت یافتہ تھے، پھر بھی کثرت سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعائیں مانگتے تھے۔ تو آپ سے ثابت شدہ وہ دعائیں جو مسنون ہیں اور جو ہمیں پڑھنے کو بھی کہا گیا، ان میں کئی دعاؤں میں ہمیں یہ طلب نظر آتی ہے، مثلا اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ پھر اسی طرح ایک دعا میں آپ یوں فرماتے تھے اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، اے اللہ حق میں جو اختلاف کیا جائے مجھے اس میں اپنے حکم سے ہدایت کا راستہ دکھا دے، بے شک تو جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم بھی دی کہ اگر کوئی چھینک مارتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں بھی اسے ہدایت کی دعا دو، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے تمام امور کو سیدھا کر دے۔ تو ایک دوسرے کو بھی ہم نے ہدایت کی طرف دعوت دینی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اگر اللہ تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو بھی ہدایت دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، کیونکہ سرخ اونٹ عربوں میں بہت قیمتی سمجھے جاتے تھے۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہدایت کو ہم طلب کر رہے ہوں یا ہدایت پر استقامت کی دعا کر رہے ہوں یا مزید ہدایت مانگ رہے ہوں، تو اس سب کی اصل جو ہے وہ وحی الہی ہے، یعنی وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا، وہ ہم نے مانگنا ہے۔
کیونکہ اس کے علاوہ جو باقی راستے ہیں، خواہش نفس کے راستے، لوگوں کی بتائی ہوئی باتیں، آبا و اجداد کی باتیں، قوم و قبیلے کے کسٹمز اور رواج، یہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتے. تو درست راستہ، درست ہدایت صرف اللہ سے مانگنی ہے اور اللہ ہی کی ذات نے دینی ہے. تو پورے یقین کے ساتھ اللہ سے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ہدایت طلب کرنی چاہیے. تیسری بات جو حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی وہ ہے یا عبادی کلکم جائعون الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم. اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو مگر جسے میں کھلاؤں، بس مجھے سے کھانا طلب کرو، میں سب کو کھلاؤں گا. تو اس میں ہمارے لیے کیا سیکھنے کا میسج ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کھانے کی ضرورت انسان کے اندر رکھی گئی ہے اور یہ اس کی جو بنیادی اور اہم حاجت ہے ان میں سے ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر اسباب معیشت رکھے ہیں اور بکثرت رکھے ہیں، مگر ساتھ ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ ہم رزق کا سوال اللہ سے کریں، اسباب کو ضرور اختیار کریں، مگر حصول رزق کے لیے ہم میں سے ہر شخص اللہ کا محتاج ہے. اگر اس کا حکم نہ ہو تو کسی انسان کو ایک دانہ اناج نہیں مل سکتا یا ایک قطرہ پانی نہیں مل سکتا. تو صرف اسی سے مانگنا چاہیے. کئی دفعہ ہم نے مشاہدہ کیا ہے بعض اوقات رزق موجود ہوتا ہے مگر انسان کی اس تک رسائی نہیں ہوتی. تو اس رزق تک پہنچنے کے لیے راستے کی آسانی کا سوال بھی اللہ ہی سے کرنا چاہیے. اسی طرح بعض اوقات رزق موجود ہوتا ہے مگر انسان کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ اس کو نہیں کھا سکتا. تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ہی سے صحت و عافیت کا سوال کرنا چاہیے تاکہ رزق کا استعمال ممکن ہو سکے. تو دراصل یہاں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ عطائے رزق میں اس ذات کو وحدہ لا شریک مانا جائے. یہ توحید کی اساس ہے. جس رب کو ہم عبادت میں، الوہیت میں ایک مانتے ہیں، رزق کے حصول میں بھی، رزق کی عطا میں بھی اسی کو ایک مانا جائے. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں رزق دے سکے. اور قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام نے جو توحید کا اثبات کیا تھا، توحید کے جو دلائل دیے تھے اپنی قوم کو، اس میں انہوں نے یہی اسلوب اختیار کیا تھا. سورۃ الشعراء میں آیات تفصیلاً بیان ہوئی ہیں جس میں فرمایا گیا قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فإنهم عدو لی الا رب العالمین الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. کیا خوبصورت انداز ہے. کہا کیا تم نے غور کیا کہ وہ چیزیں جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا، تو یقیناً وہ سب میرے دشمن ہیں، مگر اللہ رب العزت کے سوا وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بس وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا اور پھر زندگی دے گا، اور وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میری خطاؤں کو بدلے کے دن، جزا و سزا کے دن معاف کر دے گا. اے میرے رب، مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. تو رب العالمین ہی ہے. جب وہی رب ہمیں کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. یہ پوائنٹ تھا جو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانا چاہتے تھے، اور یہی نقطہ ہے جسے ہمیں بھی پوری یقین کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے رزق کے تمام خزانوں کا مالک وہ ہے، چاہے وہ زمین میں ہے چاہے وہ آسمان میں ہے. سورۃ الذاریات میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا تمام رزق اور جو کچھ تم وعدہ کیے گئے ہو آسمانوں میں ہے. تو
ہمیں اپنا یقین بڑھانا ہے اس حوالے سے کہ کھلانا پلانا پہنانا سب اختیارات اللہ کے، اور انسان اللہ کے آگے مجبور و مضطر ہے۔ جو شخص یہ بات سمجھ لیتا ہے وہ اپنی ہر ضرورت اللہ کے آگے رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ ترغیب دلائی کہ معمولی سے معمولی چیز بھی اپنے رب سے مانگو۔ آپ کا فرمان ہے تم لوگ اپنی ہر حاجت اپنے رب سے طلب کرو، حتیٰ کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی۔ تو سوچئے اس کے بعد پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ رزق کے بعد پھر چوتھا نقطہ جو بیان کیا وہ یہ ہے، یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم سب کے سب برہنہ ہو مگر جسے میں لباس پہناؤں، بس مجھ سے ہی لباس طلب کرو، میں ہی تمہیں لباس دوں گا۔ یعنی لباس بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ تو انسان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی نعمت ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ اللہ ہی دینے والا ہے۔ صرف جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو وہ برہنہ تھا، اور ہر پیدا ہونے والا بچہ برہنہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ ہی نے لباس کی ضرورت بھی نازل کی اور لباس کو نازل کیا۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم بے شک ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو تمہارے لیے زینت بھی ہے اور تمہاری شرمگاہوں کو چھپانے کا ذریعہ بھی۔ اور پھر آگے اسی آیت سے آگے جا کر فرمایا کہ اور تقوی کا لباس یہ سب سے بہتر ہے۔ تو آدم و حوا علیہ السلام جب جنت میں گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت عطا کی اور انہوں نے ممنوع درخت کا پھل کھایا تو ان کا لباس اتر گیا جو اللہ کی طرف سے انہیں دیا گیا تھا۔ اب ان کے پاس خود سے کوئی قدرت نہیں تھی کہ وہ لباس کو حاصل کرتے، پھر اللہ ہی تھا جس نے انہیں لباس دیا۔ تو سوائے اللہ رب العالمین کے کوئی ہستی ایسی نہیں جو انسان کی ان ضروریات کو پوری کر سکے۔ اسی طرح جب لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور قیامت کے دن جب دوبارہ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی وہ برہنہ حالت میں ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو تم اپنے رب کی طرف ننگے پاؤں ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے اٹھائے جاؤ گے، جس طرح ہم نے تمہاری خلقت کا آغاز کیا اسی طرح تمہیں دوبارہ لٹایا جائے گا، یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم ایسا کر کے رہیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی کہ تمام مخلوقات میں سے سب سے پہلے جسے لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ تو چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو، یہ نعمت بھی اللہ ہی دینے والے ہیں، اللہ ہی کے اختیار میں ہے یہ سارا معاملہ۔ صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں انسان اس بات سے بے نیاز ہوگا کہ اس کی برہنگی ہو، اور وہ ہے جنت۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا جب انہوں نے پھل کھا لیا اور وہ وہاں سے نکالے گئے تو انہیں کہا گیا تھا ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعری، یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ تو جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان کو یہ سب نعمتیں پوری طرح میسر ہو جائیں گی۔ اور لباس ایک ایسی نعمت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی یہ بات ہمیں سکھائی کہ جب لباس پہنو تو اللہ سے دعا کرو، اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ اسی نے دیا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت، تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور مجھے اسے عطا کیا، حالانکہ یہ میری طاقت اور استطاعت میں نہ تھا۔ تو آج ہم اچھے اچھے خوبصورت خوبصورت بہترین بہترین لباس بناتے ہیں پہنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو سارا ہمارا کمال ہے، یہ نہیں جانتے کہ اس کو خریدنے کی استطاعت ہمیں کس نے دی؟ جس نے اس لباس کو بنایا اس کی صلاحیت اسے کس نے دی؟ سب اللہ رب العالمین نے دی۔
اگر اللہ نہ چاہتا تو نہ وہ لباس بنانے کی صلاحیت رکھتا اور نہ ہم خریدنے کی طاقت رکھتے. اس لیے اللہ رب العالمین ہی سے مانگنا ہے جو مانگنا ہے، ہر چیز اسی سے طلب کرنی ہے. اس حدیث مبارکہ میں دراصل اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ ہماری مکمل ڈپینڈنس جو ہے، ٹرو ڈپینڈنس، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونی چاہیے. اور ہے، انسان اپنے ہر امر کے لیے اللہ کا محتاج ہے. اسی لیے اگلے نقطے میں فرمایا، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم. اے میرے بندو، بے شک تم سب کے سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں ہی تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، بس مجھ سے استغفار کرو، میں ہی تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا. یہاں پر بھی اللہ رب العالمین کے اپنے بندوں کے لیے رحمت اور محبت ظاہر ہو رہی ہے کہ دن رات گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ میری طرف پلٹو، مجھ سے استغفار کرو، میں سب گناہوں کو بخش دوں گا. قرآن مجید میں بھی سورۃ الزمر میں بھی اس طرح کا مضمون بیان ہوا، وہاں پہ بھی اسلوب یہی ہے، قل کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. تو اب انسان جو ہے وہ تو خطا کا پتلا ہے، اس سے تو ہر وقت خطائیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ انسان غلطیاں کریں گے، گناہ کریں گے، لیکن اس نے ہمارے لیے اپنی رحمت کا دروازہ استغفار کی شکل میں کھول دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. تمام بنی آدم خطا کار ہے اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیں، رجوع اللہ کر لیں. اور استغفار کرنا ہی دراصل رجوع اللہ کرنا ہے، ندامت کا ہونا، بخشش مانگنا اللہ تعالیٰ سے. اور بے شمار روایات ہیں جن میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی انسان گناہ کر کے آ جائے، لیکن اگر اسے اللہ سے امید ہے کہ وہ اسے معاف کر دے گا، ہاں وہ کیسے بھی ہوں، کتنے ہی ہوں، اور بنی آدم جو ہے وہ زمین و آسمان بھر جائے اس کے گناہوں سے، لیکن وہ اگر استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی سواری پر سوار ہوتے تو 3 بار اللہ تعالیٰ کی حمد اور 3 بار اس کی کبریائی بیان کرتے اور پھر کہتے، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. پاک ہے تو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، بس مجھے معاف کر دے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا. تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے تھے. تو کثرت استغفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے، آپ کا بتایا ہوا طریقہ ہے. اس لیے ہمیں بھی بہت زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ تک استغفار کرتے تھے. اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مجلس میں 100 بار آپ کے استغفار کو صحابہ نے سنا. تو پھر ہمیں کتنا زیادہ استغفار کرنا چاہیے؟ بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی، اس کی پاکیزگی بھی بیان کی جائے اور ساتھ ساتھ اپنے لیے توبہ و استغفار کیا جائے. پھر اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے اس میں یہ بات بیان کی گئی، 6th نقطہ جو ہے یا 6واں جملہ، یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. اے میرے بندو، تم نہ تو مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہو کہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکو، اور نہ مجھے کوئی نفع دینے کے قابل ہو کہ مجھے کوئی نفع پہنچا سکو. یعنی مخلوق میں سے کوئی بھی، انسانوں میں سے کوئی بھی اللہ کو ذرہ برابر بھی نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اللہ خود غنی عن الخلق ہے، مخلوق سے کامل طور پر بے نیاز ہے. اللہ کی ذات ایسی ہستی ہے کہ کسی کی طاقت،
یا نافرمانی سے اس کی ملکیت، اس کی قوت، اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ حدیث کا یہ حصہ بندوں کو عاجزی سکھاتا ہے اور بندوں کو ان کی لمیٹیشنز میں رکھتا ہے اور ان پر واضح کرتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے سامنے کامل عاجز بن کر رہیں۔ نفع و نقصان کا دار و مدار اللہ کے اختیار میں ہے۔ انسان جو بھی کر لے وہ اللہ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طرح اگر وہ کوئی فائدہ اللہ کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت زیادہ کریں گے تو اللہ کو فائدہ ہوگا، نہیں، اس کا فائدہ انسان کو خود ہے۔ پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ سورہ فاطر میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم اللہ کی طرف محتاج ہو۔ اللہ ہی ہے جو انسان کو ہدایت دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو ان کو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، برہنہ لوگوں کو لباس دیتا ہے، خطا کاروں کی بخشش کرتا ہے، اور دیگر تمام امور صرف اس کے کلمہ کن کے تابع ہیں۔ مخلوق میں کوئی قدرت اور طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان یا فائدہ پہنچائے، نہیں، وہ تو خود عظیم ذات ہے اور بندوں کے اعمال سے بے نیاز ہے، مستغنا ہے۔ اگر بندے اطاعت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ بندوں کو خود ہے، اور اگر وہ نہیں کرتے تو اس کی وبال بھی انہی کے اپنے اوپر ہے، اپنی معصیت کا خود نقصان اٹھاتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ آل عمران میں فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں پر پلٹ جائے گا تو وہ اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ تو بندوں کی اچھائیوں کا، بھلائیوں کا، نیکیوں کے کاموں کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ بندوں کو اجر دیتا ہے، انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، انہیں نیکی کی توفیق دیتا ہے اور پھر اس کو قبول بھی کرتا ہے۔ اسی طرح اگر بندے نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، مگر اس کے باوجود اللہ انہیں برائیوں سے روکتا ہے، برائی نہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور برائی کرنے پر انہیں بتاتا ہے کہ انہیں سزا ملے گی، تاکہ وہ اپنا فائدہ سوچیں اور اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں۔ پھر اس کے بعد 7واں اور 8واں جملہ جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے مزید، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے جن و انس سب کا دل ایک متقی انسان کے دل کی طرح ہو جائے، یعنی سب یکساں ہو جائیں، ہر ایک متقی ہو، تو میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ پھر کہا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملکی شیئا، اور اگر تمہارے اگلے پچھلے نیک بد جن و انس سب ایک فاجر آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں، یعنی سب فجور کرنے لگ جائیں، دنیا کا ہر فرد جو ہے گناہ کرنے لگ جائے، تو میری بادشاہت میں سے کچھ کمی نہ کر سکیں گے۔ یہ دونوں نکات ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کامل ہے۔ مخلوق کی نیکی یا مخلوق کے گناہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور اس کی قدرت میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں کر سکتے، وہ اپنی ذات میں مستغنا ہے، اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے۔ اگر دنیا کا ہر شخص سب سے بڑے متقی انسان کا روپ دھار لے اور ہر شخص کے دل میں صرف تقویٰ ہو اور وہ سارے انسان اللہ کے اولیاء بن جائیں اور اللہ ان سے محبت بھی کرے، لیکن اس سب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں نہیں کمی ہو سکتی یا زیادتی ہو سکتی۔ اسی طرح اگر سب فاسق و فاجر بن جائیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خرابیاں ہو رہی ہیں، اکثریت جو ہے غلط کاموں میں ملوث ہے، تو بعض اوقات بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ مخلوق ہونے کے ناطے ہونی بھی چاہیے، کیونکہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ یہ سارے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کل ان کا انجام برا نہ ہو۔ لیکن اگر سب بھی مل جائیں اور بڑے سے بڑے گناہ کریں تو بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا،
اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی. البتہ یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، اور وہ یہ کہ تقویٰ کی جو بات ہوئی یا فسق کی جو بات ہوئی تو دونوں میں دل کی بات ہوئی. تو تقویٰ کا بھی اور فسق و فجور کا اصل محل انسان کا دل ہے. اگر دل میں تقویٰ ہوگا تو سارے اعضاء پر اس کا اثر ہوگا، اور اگر دل میں فجور ہے تو سارے اعضاء سے فسق و فجور ہی سرزد ہوگا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خبردار، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہوا تو سارا جسم درست ہو جائے گا، اور اگر وہ بگڑ جائے گا تو سارا جسم بگاڑ کا شکار ہو جائے گا. خبردار، وہ لوتھڑا انسان کا دل ہے. تو دل کی اہمیت تمام اعضاء کی اہمیت سے بڑھ کر ہے. قیامت کے دن اس لیے اس شخص کو کامیاب کہا گیا جو قلب سلیم لے کر آئے گا، سلامت دل لے کر آئے گا. اور سلامت دل اس دل کو کہتے ہیں جو شرک و بدعات سے اور گناہوں سے بچا ہوا ہوتا ہے. تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کی طرف توجہ دیں، اور اس میں اگر کوئی بیماری آ گئی ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور خاص طور پر جیسے جیسے زمانہ آگے کی طرف جا رہا ہے، قیامت قریب آ رہی ہے، تو فتنے بہت زیادہ ہیں، اور فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو بچانا، اپنے عمل کی طرف توجہ دینا، اپنی اصلاح کرنا، یہ پہلے وقت سے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، بڑی اہم اور بہت اچھی ہمیں ڈائریکشن دیتی ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ایک وقت آنے والا ہے کہ فتنے دلوں پر پیش کیے جائیں گے اتنی کثرت سے جیسے چٹائی ایک ایک تنکے سے بنی جاتی ہے، یعنی پیدل پہ ایک کے بعد ایک تنکا لگایا جاتا ہے تب چٹائی بنتی ہے نا. جس دل نے فتنوں کو قبول کر لیا اس پر سیاہ نقطہ لگا دیا جائے گا، اور جس دل نے فتنوں کا انکار کر دیا اس پر سفید چمکدار نقطہ لگا دیا جائے گا. حتیٰ کہ تمام لوگوں کے دل دو طرح کے ہوں گے، کچھ سفید سنگ مرمر کی طرح، اس دل کو فتنے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے. اور کچھ سیاہ دل ہوں گے، راکھ کی مانند میلے کو چیلے، الٹے رکھے ہوئے پیالے کی طرح، کیونکہ اس میں کچھ نہیں ڈالا جا سکتا نا، جس میں کوئی خیر داخل نہیں ہو سکتی. یہ دل نیکی اور برائی کو پہچاننے سے قاصر ہوں گے، صرف ان خواہشات کو پہچانتے ہوں گے جن سے وہ دل لبریز ہوں گے. تو کتنی وضاحت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کے دلوں کی وضاحت ہمارے سامنے کر دی، ہمیں بیان کر دیا. تو اب ہمیں اپنے دل کے اوپر خود کام کرنا ہے کہ ہمارا دل مختلف طرح کے فتنوں میں پڑ جاتا ہے، ان کا شکار ہو جاتا ہے، اور ہم بھی اسی طرح کے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یا ہم اپنے دل کو، اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو ایک طرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ان فتنوں کی لپیٹ میں نہ آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. پھر قرآن مجید میں دل کے حوالے سے بہت سی باتیں، مثلا منافقوں کا جو دل ہے ان کے بارے میں کیا کہا، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. جبکہ اہل ایمان جو ہیں ان کے بارے میں کیا کہا گیا کہ ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا گیا ہے. سورۃ الحجرات میں فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب کر دیا اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے دی، اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا. تو ان کے بارے میں کہا گیا یہی ہدایت یافتہ ہے. تو دو طرح کے دل سامنے آ گئے نا، اور اس کے نتیجے میں دو طرح کے لوگ بن گئے. مین جو کیٹیگریز ہیں، ایک وہ جن کے دل بیمار ہیں، نفاق ہے، کفر ہے، شرک ہے، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں، اور دوسرے وہ جن کے اندر ایمان ہے، اللہ سے ایک تعلق ہے اور اس کی ایک لذت ہے، ایک شوق ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت، اور اس پر کتنا شکر واجب بنتا ہے، بہت زیادہ. تو اس لیے اگر بہت سارے لوگ بھی نافرمانیاں کرنے لگ جائیں، گناہ کرنے لگ جائیں،
اور ہمارے ارد گرد بہت خرابیاں ہوں تو بھی ان خرابیوں اور چیزوں کو دیکھ دیکھ کر ان کی طرف نہیں جانا ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں توفیق دی، تو نے ہمارے دلوں کو ویسا دل نہیں بنایا، کیونکہ ہدایت تو اللہ ہی کے پاس ہے نا. ہمیں اگر اس نے یہ نعمت دی ہے تو یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، ہمیں تو بس ہمارے اوپر تو بس شکر واجب ہے کہ ہم شکر کریں اللہ تعالیٰ کا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت خوبصورت بات کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے ان للحسنۃ نورا فی الوجہ وضیاء فی القلب وسعۃ فی الرزق ومحبۃ فی قلوب الخلق وان للمعصیۃ سوادا فی الوجہ وظلمۃ فی القلب وضیقا فی الرزق وبغضۃ فی قلوب الخلق. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بے شک نیکی چہرے کے نور، دل کی چمک، رزق کی کشادگی اور مخلوقات کے دل میں محبت کا سبب بنتی ہے، جبکہ معصیت کا ارتکاب چہرے پر کالک، دل میں تاریکی، رزق میں تنگی اور مخلوق کے دل میں بغض پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں نیکی کی توفیق ملتی رہے اور کبھی بھی ہم سے یہ توفیق سلب نہ ہو. پھر نویں بات جو اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی وہ یہ ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فاسألونی فآتیت کل انسان مسألتہ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. اے میرے بندو، اگر تمہارے تمام اگلے پچھلے اور تمام انسان اور جن ایک میدان میں جمع ہو کر بیک وقت مجھ سے جو چاہے مانگنے لگے اور میں اسی وقت سب کا سوال پورا کر دوں تو میرے خزانوں میں اتنی کمی واقعہ نہیں ہوگی جو سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے اس سمندر میں واقع ہوتی ہے. تو اب حدیث کا یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت، کمال بادشاہت کی دلیل ہے، نیز اس بات کی بھی کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بکثرت ہیں اور مستقل خرچ کرنے کے باوجود وہ ختم نہیں ہوتے، اور وہ بیک وقت تمام اولین و آخرین کو ان کی حاجات پوری کر سکتا ہے، اس پر قادر ہے، خواہ ان کی حاجات کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو. اتنی بڑی اس کی بادشاہت ہے، اتنی بڑی اس کی قدرت ہے، وہ رب عظیم، پھر اس کے علاوہ کیا کسی اور سے کوئی سوال کرنا چاہیے؟ تو انسان کی جو دینی حاجات ہوتی ہیں اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت سے اور اس کی مغفرت ذنوب کی صفت سے ہے، یعنی وہ گناہوں کو بخش دیتا ہے اور ہدایت دیتا ہے. جبکہ یہ دنیا کی جو حاجات ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کے ساتھ ہے کہ وہ رب ہے ہمارا، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی نے ہمارے لیے تمام طرح کی دنیاوی ضروریات کے پورا کرنے کے اسباب بھی پیدا کیے ہیں. تو وہی اس بات پر قادر ہے کہ اپنی مخلوقات کے ہر سوال کا جواب دے، اس کی ہر دعا کو قبول کرے، اس کی ہر جائز ضرورت کو پورا کرے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، خوب بھرا ہوا ہے، اور کثرت عطا کے وصف سے وہ متصف ہے، یعنی کثرت سے خرچ کرتا ہے، اور شب و روز کے خرچ سے وہ ختم نہیں ہوتے اس کے جو خزانے ہیں. چنانچہ غور کرو اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے لے کر اب تک کتنا خرچ کر دیا، اس کے باوجود اس کے دائیں ہاتھ کے خزانے ختم یا خشک نہیں ہوئے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان جتنا چاہے مانگے، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہوتی، بہت زیادہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. صحیح ابن حبان کی روایت میں آتا ہے اذا سأل احدکم فلیکثر فانما یسأل ربہ، جب کوئی شخص تم میں سے کوئی شخص سوال کرے تو بہت زیادہ کرے، بہت زیادہ اپنی حاجات پیش کرے، کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے، کسی مخلوق سے تو نہیں مانگ رہا نا کہ جھجکے ڈرے، اور کیونکہ مخلوق کی تو لمٹ ہے، اب اتنا مانگوں تو پتہ نہیں مخلوق دے گی کہ نہیں دے گی، اس کے پاس اپنا بھی ہے کہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے یہ ڈر تو نہیں ہے. اس لیے جو خیر طلب کرنی ہے اللہ سے طلب کرو، بڑی سے بڑی چیز مانگو. بے شک ایک روایت میں آتا ہے کہ بڑی سے بڑی چیز مانگنے کی ترغیب دی گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کے بھی راوی ہیں، اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، اور صحیح مسلم میں بھی کچھ حصہ اضافی ہے.
جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی دعا میں یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر، بلکہ کسی تردد کے بغیر یقین کے ساتھ سوال کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مجبور کرے گا کہ آپ کا سوال پورا نہ کرے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے وَلْيُعَزِّمِ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَازَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ، یعنی اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی بڑی رغبتیں کرو، رغبت کے ساتھ کرو خوب، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چیز بھی عطا کرتا ہے وہ اس سے بڑی نہیں ہے، یعنی اللہ سے بڑی تو نہیں ہو سکتی کوئی چیز۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز دینے پر قادر ہے، آپ کی ہر جائز خواہش کو پورا کرنے کی قدرت رکھتی ہے، اس لیے پوری یقین کے ساتھ اس سے مانگنا چاہیے۔ تو آخرت میں بھی جب جنت مانگنی ہے تو سب سے عظیم جنت ہمیں کہا گیا مانگو اذا سألتم اللہ تعالی فاسألوہ الفردوس، تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ جنت مانگنے کی ترغیب دلائی ہمیں، کیونکہ اس کے لیے تو ہر چیز کیا ہے، کلمہ کن ہے صرف۔ تو یہ یقین ہونا چاہیے ہمیں کہ وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اگر وہ سب کچھ دے گا تب بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اتنی کمی بھی نہیں ہوگی کہ جتنی ایک سوئی آپ سمندر میں ڈال کر نکال لیں، تو نہیں ہو سکتی نا سمندر میں کمی کوئی بھی۔ تو اسی طرح اللہ کے خزانے بھی سمندر کیا اس سے بھی زیادہ وسیع ہیں۔ اور پھر جو 10واں اور آخری جملہ ہے اس میں فرمایا یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایاھا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ۔ جو جسٹ ہے اس پوری بات کا، اے میرے بندو تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر ان اعمال کا تمہیں پورا پورا بدلہ دوں گا، لہٰذا جو شخص اپنے اعمال میں نیکیاں پاتا ہے وہ خوب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جو شخص برائیاں پاتا ہے تو وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کرے۔ تو یہ اس حدیث مبارکہ کا آخری جملہ، آخری نقطہ ہے جو ہمیں بہت غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 خبریں دی ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ انسان کے اعمال جو شمار ہو رہے ہیں اس میں انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس کیا ہے۔ اگر وہ اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے اور اعمال صالحہ ہیں اس کے پاس، نیکیاں ہیں اس کے پاس، اسے ان کی توفیق ملی ہوئی ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے اسے یہ توفیق دی ہے۔ اور اگر اس کے نامہ اعمال میں برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، گناہ ہیں، سیئات ہیں، تو اسے پھر اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے، اور دنیا ہی میں ملامت کر لے گا تو بہتر ہوگا، ورنہ آخرت میں جب یہ پائے گا جا کر اور ملامت کرے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر ہمارے جو نامہ اعمال ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا شمار کر رہے ہیں احصیھا لکم، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں وہ بھی ہمارے تمام اعمال کو لکھ رہے ہیں، اور جو قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، اور ان کو جو پیش کیا جائے گا اس کے مطابق ہی انسان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور جب نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے تو تم دیکھو گے کہ گناہگار اس کو دیکھ کر اس سے خوفزدہ ہو رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر شمار کیے نہیں چھوڑا، یعنی ہر چیز کا اس نے شمار کر لیا، ہر چیز کاؤنٹ ہو کر سامنے آ گئی، لکھی ہوئی ہمارے سامنے آ گئی۔ ایک اور جگہ آتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر نفس اپنے کیے ہوئے عمل کو اپنے سامنے حاضر پائے گا، اب وہ اچھائیاں ہوں گی تو اس کو فائدہ ہوگا، اور اگر برائیاں ہوں گی تو اس کو وبال ملے گا۔ تو اس لیے انسان کو اپنے ہر عمل کو، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، کسی عمل کو
برے عمل کو چھوٹا سمجھ کر یہ نہیں سوچ کے کر لینا چاہیے کہ چھوٹی سی برائی ہے خیر ہے، نہیں. اسی طرح چھوٹی سی نیکی کو یہ سمجھ کر کہ یہ تو چھوٹی سی ہے چھوڑ نہیں دینا چاہیے. نیکی چھوٹی ہو تب بھی نامہ اعمال میں جائے گی، برائی چھوٹی ہو تب بھی نامہ اعمال میں جائے گی. ایک روایت میں آتا ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بھی راوی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے. میں نے ان کے اچھے اعمال میں راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا دیکھا، اور ان کے برے اعمال میں یہ عمل بھی دیکھا کہ کسی نے مسجد میں تھوک دیا اور اسے دفن نہیں کیا. اب یہ دونوں عمل بظاہر کیا ہیں؟ انتہائی چھوٹے ہیں، لیکن جو برا ہے وہ برے میں جائے گا، وہاں کاؤنٹ ہوگا، اور جو اچھا ہے وہ اچھے میں جائے گا، وہاں ایڈ ہوگا. پھر ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، خواہ اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو. یعنی کسی کو ملنا اچھے طریقے سے، فریش فیس کے ساتھ، اسمائل کے ساتھ، اس کا حال پوچھنا. اب کئی دفعہ موقع ہوتے ہیں لیکن ہم اس نیکی کو اگنور کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم اسے نیکی سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیا کہا تھا؟ اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کوئی ہدیہ حقیر نہ جانے، خواہ بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں یہی مل کر کل نامہ اعمال میں وزنی کریں گی. اور اسی طرح یہ جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں جنہیں ہم برائی سمجھتے نہیں ہیں، یہی مل کر گناہوں کا پہاڑ بنا دیں گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی طرف بڑھائے، نیکیوں میں بڑھائے، نیکیوں کی توفیق دے، نیکیوں کے مواقع ہم سے مس نہ ہوں، اور جو برائیاں ہیں ان کے جو مواقع ہیں ان سے ہمیں دور رکھے، انہیں ہمارے سامنے ہی نہ لائے کہ ہم ان برائیوں کو کریں. اللہ تعالیٰ سے عمل صالح کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے، اور برے عمل سے بچنے کی بھی توفیق مانگتے رہنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہاں پر الحمدللہ حدیث کی وضاحت مکمل ہو گئی. اب میں یہ چاہوں گی کہ آپ میں سے کچھ لوگ ضرور اب اس میں کچھ اضافہ کریں تاکہ سب لوگ سیکھ سکیں. آپ میں سے جو بھی بات کرنا چاہے وہ ہینڈ ریز کر سکتا ہے. جی خدیجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیراً کثیرہ باجی، بہت اچھا لگا آج حدیث کی وضاحت کے ساتھ. الحمدللہ دل جو ہے وہ منور ہو گیا نا اس نور سے. اس میں جو بات میں کرنا چاہتی ہوں کہ اس حدیث کی ابتدا سے انتہا تک مجھے جو آیت لگ رہا تھا اس آیت کی وضاحت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یا عبادی کا ذکر کیا ہے، یہ الفاظ استعمال کیے، اور پھر کہا کہ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمْكُمْ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ. تو عبادی کا جو تکرار ہے اس سے ایک بڑی یعنی اسپیشل سی فیلنگ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہیں جیسے، اور پھر ہمیں اس طریقہ بھی سکھا رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے ہدایت مانگو. ہدایت میرے پاس ہی ہے، میں ہی ہدایت دینے والا ہوں، اور ہدایت مانگو گے تو میں ہدایت دوں گا بھی. اور مجھ سے کھانا مانگو تو میں تمہیں کھانا دوں گا، مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں گا، مجھ سے بخشش مانگو میں دوں گا. اور جو اس حدیث کا جو اینڈ ہوا وہ بھی الحمدللہ بہت ہی یعنی اس سے بھی چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ وَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمِدِ اللَّهِ فَلْيَحْمِدْ لِلَّهِ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی نیکی اور خیر کی مجلسوں میں شامل ہوا کریں، اور صحبت صالح اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی وافر مقدار میں عطا کرے کہ ہمارا دل بھی گناہوں سے اور گناہوں کی طرف مائل ہونے کی طرف سے بھی ہم بچ جائیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. آمین، بہت شکریہ. بالکل، جب میں اس حدیث کی تیاری کر رہی تھی نا تو مجھے بھی بار بار یہی بات ذہن میں آتی تھی کہ اللہ رب العالمین تو اپنے بندے کے لیے
بہت محبت بھی کرنے والے ہیں، اور اس کے لیے ایک طرح سے راہ بچھائی ہوئی ہے انہوں نے، اور اس کو مختلف طریقوں سے وہ یہ احساس اور اس کا یہ یقین مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف توجہ کرے، لیکن بندہ ہے کہ وہ جان چھڑا چھڑا کے بھاگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق دیے رکھیں. جی فوزیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی استاذہ جی، بہت اچھا الحمد للہ مانوکروز سیشن تھا. مجھے جو چیز بہت زیادہ وہ کلک کی وہ دعا کا وہ ٹاپک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور وہ زیادہ مانگنے کا حکم بھی دیتا ہے بار بار قرآن مجید میں، لیکن ہم کتنے وہ ناشکرے ہیں کہ زیادہ سوال بھی نہیں کرتے، اور جیسا ہم انسانوں کے ساتھ وہ مانگنے میں ہچکچاہٹ اور وہ چیز ان کی لمیٹڈ کے مطابق وہ مانگتے ہیں، تھوڑا مانگتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہمارا کچھ اسی طرح کا وہ معاملہ چلتا ہے. یعنی ہم کثرت کے ساتھ وہ سوال یا کثرت کے ساتھ وہ دعا نہیں کرتے. تو یہ چیز سمجھ آئی کہ ہمیں ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ خیر طلب کرنی ہے اور کثرت کے ساتھ کرنی ہے. اللہ کی شان کو دیکھتے ہوئے اس سے اس طریقے سے مانگنا ہے. بندوں جیسا وہ نہیں ہے، وہ تو اس کے تو خزانے بھرے ہوئے ہیں. تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی آج کی دعا والی. بالکل، جزاک اللہ. ہم پوری حدیث پہ غور کریں نا تو آپ دیکھیں کہ وہ امور جن کا تعلق ربوبیت کے ساتھ ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے الوہیت کو مضبوط کیا ہے، عقیدہ توحید کو مضبوط کیا ہے. کہ اگر بندے کو یہ بات سمجھ میں آ جائے نا کہ اس کی زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جو کچھ ہے، وہ صرف اللہ رب العالمین ہی کا اختیار ہے کہ اس کو دے بھی، اس میں بہتری بھی لائے، اس کی کمی کو بھی پورا کرے. سب کچھ تو اللہ کی ذات ہے، اور جب وہ ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہے، خالق بھی اسی کو ہی ماننا ہے، مالک بھی اسی کو ہی ماننا ہے، وہ ایک ہی ہے، اور اسی میں پھر انسان کی نجات بھی ہے. چلیے، اور کوئی بات کرنا چاہے تو. چلیے، میرا خیال ہے اور کوئی ابھی ہینڈ ریز نہیں ہے کسی کا، تو ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور اب مغرب کی نماز کا وقت بھی ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے اس حدیث کو سامنے رکھ کے جو آج ہم نے سمجھا ہے، اور جو کانسیپٹ ہے اور وہ جو یقین ہے جو ہمیں اصل میں بلڈ کرنا ہے اپنے رب کے اوپر. تو کوئی بھی معاملہ ہو، انسان جو ہے نا، ان کی زندگیوں میں بے شمار ایسے معاملات آتے رہتے ہیں. کہیں بیماری ہے، کہیں رزق کی تنگی ہے، کہیں بچوں کے مسائل ہیں، کہیں گھروں کے اندر مسائل ہیں، کہیں دوسرے مزید اور طرح کی آزمائشیں اور فتنے ہمارے ارد گرد ہیں. انسان ایک طرح کی چیز سے نکلتا ہے تو کوئی دوسری چیز اس کے سامنے آئی ہوتی ہے. تو یہ جتنے بھی اموری زندگی کا حصہ ہیں، یاد رکھیں، ان میں سے کوئی انسان اس پر قادر نہیں کہ ان کو مکمل طور پر ختم کر دے، زندگی میں سے ہو ہی نہیں سکتا. تو جب یہ ساتھ ہیں تو اللہ رب العالمین جیسی ہستی پر اگر انسان کا ایمان اور یقین پختہ ہو جاتا ہے تو پھر ان چیزوں سے نکلنا اور ان کے ساتھ بھی رہتے ہوئے اپنے رب پر بھروسہ رکھنا اور اسی سے دعائیں کرنا یہ بھی آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.